अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे पावर सेक्टर को। जैसे कि हम सब ने जो न्यूज़ देख रहे हैं उसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो उन्होंने जाके फोर्सिबली ग्रिड स्टेशंस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ले जाके उन्होंने वो स्विचेस ऑन किए हैं टू रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी। एक तरफ से तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी जो हरकत थी वो इलीगल थी, विच इज़ व्हाट PML नवाज़ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यही कह रहे हैं। मगर एट द सेम टाइम दिस इज़ ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हैं जो कि इस एक्सट्रीम हीट में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें तो उसके कोई ना कोई तो रिपरकशंस हैं। देयर आर हीट स्ट्रोक्स, देयर आर पीपल हु कैन डाई। जिस तरह के सऊदी अरेबिया में भी क्वाइट अ फ्यू, मेरे ख्याल में अब तक की तो टोटल है वो कह रहे हैं 1000 के करीब तकरीबन लोग उनकी इंतकाल हुआ है उधर बिकॉज ऑफ द हीट। सो यू कांट रियली डू दैट इन ऑल फेयरनेस कि आप इतनी गर्मी में बंद कर दें। बट इन एनी केस हमारे पास बहुत टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो डिस्कस करेंगे। ताहिर बशारत चीमा साहब हैं, पहले भी आ चुके हैं। ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, ऑफ कोर्स ही इज़, बिकॉज ही इज़ द फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेपको पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। हमारे स्टूडियो में हैं मुश्ताक घुमन साहब। इनकी ये बीट रही है इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर फॉर द पास्ट आई थिंक 20 to 25 years एट लीस्ट। और उनके साथ हैं वसीम इकबाल साहब जो कि गैस सेक्टर करते हैं, विच इज़ अगेन अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस कंट्री। आई स्टार्ट विद चीमा साहब। चीमा साहब बताइएगा कि ये जो गंडापुर साहब ने किया है मतलब एक यहाँ I suppose one can in a way condemn him, but at the same time what he's done is he's saving lives in a way, isn't he? मैं थोड़ा सा अर्ज करूं इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली KPK की जो सिचुएशन है उस पर कमेंट करूं। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो पावर सेक्टर है वो किस तरह चलता रहा। इस तरह है कि वापडा जब था तो वो इसलिए बना हुआ था कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को वो सप्लाई करेगा, बिजली फराहम करेगा, और अगर कहीं से बिल्स कोई पे नहीं करता था या चोरी थी तो उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता था। इसके बाद मैं समझता हूं कि चीमा साहब, just sorry to interrupt you, but how successful was WAPDA to control that kind of जो non payment of bills थे? Was it more successful than now? मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि उस वक्त इस तरह लगता था कि ऑल हेल हैज ब्रोक और WAPDA बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कामयाब नहीं रहा। लेकिन अब जब आज के हालात के साथ जब हम उसे मैच करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त WAPDA की कारकर्दगी बेहतर थी। खैर, इससे आगे हम चलते हैं तो पहली कंपनी यानी कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KESC जो थी वो 2005 में प्राइवेटाइज हुई। 2005 के बाद 2007 में जो प्रेजेंट ओनर्स हैं वो स्टेप इन किए और उसे चलाया। जब चलाया उनकी नेचुरल एक्सपेक्टेशन थी कि वो यूटिलिटी हैं, वो बिजली फराहम करेंगे, बिल्स इशू करेंगे और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लोग जो है वो बिल्स अदा कर देंगे और चोरी नहीं करेंगे। लेकिन कराची में बहुत बड़े बड़े ह्यूज स्वैथ्स थे जहां बिजली की चोरी और बिल ना देने का कल्चर जो है वो मौजूद था। ये उधर बहुत मसला रहा, तो उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत सिंध या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे, बिलखुसूस हुकूमत सिंध, क्योंकि सपोर्ट कम थी तो इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला जिसका नाम रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है कि जिन इलाकों से लोग जहां चोरी करते हैं या बिल्स अदा नहीं करते हैं तो उनकी राशनिंग की जाए, उनकी सप्लाईज को कम किया जाए। Wasn't this, Chima sahab, wasn't this the outcome in the early 80s? मेरे ख्याल में sorry early 90s में ये हुआ था with और 2000 जो वर्ल्ड बैंक वगैरह तब नहीं शुरू हुआ था रेवेन्यू बेस्ड? नहीं, ये कतई नहीं। मैंने तो आपको ये बताया कि 2005 में शुरू हुआ। ओके, 2007 में 2007 में जो वक्त के ओनर्स हैं वो स्टेप इन किए और उसके बाद 2000 ठीक है जी, समझ लीजिए 2008 से स्टार्ट किया। मुझे इसलिए ज्यादा पता है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की जो ओनरशिप है 25% को मैं रिप्रेजेंट करता था। आई वाज ऑन द के ठीक आई स्टैंड करेक्टेड। अकेला आदमी था जी, शुक्रिया।
اس وقت میں واحد آدمی تھا بورڈ میں جو یہ کہتا تھا کہ یہ نہ کریں، اس لیے نہ کریں کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی زیادتی ہے. اگر کہیں ایک آدمی بھی کمپلائنٹ ہے جو چوری نہیں کرتا اور بل بھی ادا کرتا ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ وہ اس کو بجلی ملتی رہے. یہ جو کام ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا کہ پورا کا پورا علاقہ بند کر دیا جائے، بلکہ اس وقت میں نے اسے illegal and cruel جی خالی کروئل نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے. ایف سی آر جو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن تھی کلیکٹیو رسپانسبلٹی والی، کولونیل رولرز نے اس وقت وہ لاگو کی تھی. ہم سب اس کے خلاف بات کرتے تھے لیکن اس کو سپورٹ کرتے تھے. بہرحال پھر یہ 2014 میں جو اپ کنٹری پیپکو کے ایریاز میں بھی ایکسپٹ کیا گیا کہ جہاں سے بجلی کی چوری ہے یا جہاں بل کی مطلب نہ دہندہ ہیں وہاں راشننگ کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ ان ایریاز کو مین سٹریم کیا جائے گا، یعنی کہ اس پہ محنت کی جائے گی، فتوے لیے جائیں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی. فٹس اینڈ سٹارٹس، کبھی بجلی کم کر دی، کبھی کچھ بڑھائی جب دیکھا کہ کلیکشن بہتر ہوئی ہے، تاکہ سب کو سمجھ آئے. تو یہ اس وقت چل رہا تھا. اب آتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کی طرف. خیبر پختونخوا میں بدقسمتی سے، یہ بہت بدقسمتی ہے کہ وہاں بجائے صرف پشاور ویلی ہے، سوات ویلی ہے اور ہزارہ، یہ علاقے ہیں کہ جہاں بلز بھی دیے جاتے ہیں اور چوری بھی مقابلتاً بہت کم ہے. باقی سب علاقوں میں بہت زیادہ چوری ہے اور بلز نہ دینے کا کلچر ہے. ٹیسکو میں تو ہم بل دے سکتے ہیں، نہ اس کی ریکوری کر سکتے ہیں. تو نتیجتاً یہ ہے کہ یہاں فل فورس کے ساتھ جو ہے وہ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے. وہ پنجاب میں بھی کچھ علاقے ہیں جہاں اسی طرح کا کام ہے، سدرن پنجاب میں ہے، اس کے بعد میں بھی ہے، خیبر بلوچستان میں بھی ہے، یعنی کہ خیبر کو کسی نے سنگل آؤٹ نہیں کیا، وہاں بھی ہے. تو اب اس میں تھوڑی سی اب بات میں یہ کروں گا کہ یہ جو گورنرز ہیں پاور سیکٹر کے یا جو مینیجرز ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ ایک آؤٹ ریچ کریٹ کرتے ود دی پروونشل گورنمنٹ اور انہیں پھر سمجھاتے کہ آپ ساتھ ہمارا دیں، کٹھے مل کے ہم مین سٹریم کریں تاکہ یہ مسئلے نہ ہوں. کچھ یہاں سے کمی بھی اور اس کے بعد انہوں نے تو ٹھیک ہونا نہیں تھا. اس کے بعد پھر آپ پتہ ہے پالیٹکس بھی بیچ میں آ جاتی ہے، وہ تو جائز ہے. تو نتیجتاً یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو سمجھائیں اور مین سٹریمنگ کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ بجلی اسی طرح کی ہے جس طرح وہ آٹا لیتے ہیں اور اس کے پیسے دیتے ہیں، یا موبائل کا فون ہے اس کا بھی بل دیتے ہیں. وہاں تو چوری کوئی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں ہوتا کہ بل نہ دے اور اس میں 6 رکھے میں. تو اس میں یہ گرمی اپنی جگہ پہ، لیکن واقعی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 4 گھنٹوں سے لے کے 16 یا 20 گھنٹے تک بھی وہاں ہوتی رہی. تو میں سمجھتا کہ ایک تو یہ ہے کہ مین سٹریمنگ ہوئی نہیں، پروونشل گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کر رہی تھی، اور تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جسے کہتے ہیں کہ آؤٹ ریچ کم رہی. اوکے آلرائٹ، لیٹ می کم ٹو مشتاق گمل صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بتا رہے ہیں ہمیں کہ پشاور کا ایریے میں اتنی زیادہ مطلب بل دے رہے ہیں، ہزارہ میں دے رہے ہیں اور سوات میں دے رہے ہیں، بٹ پیسکو کا سب سے ہائیسٹ جو ہے پیسکو پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جو ہے اس کا سب سے ہائیسٹ لاسز ہیں جو کہ ہماری اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں کہ کیا کتنے لاسز ہیں. تو میرا جو سوال ہے وہ ٹو فولڈ. آئی گو بیک ٹو مسٹر گنڈا پور صاحب، اور مطلب ہے کہ چیمہ صاحب نے تو فوکس کیا ہے کہ کیا ریزن ہے ریونیو بیسڈ کا اور کیوں ہے، وہ مجھے سب سمجھ آتا ہے، اینڈ اٹس لیجیٹیمیٹ. بٹ 2 questions ٹوڈے ود دا کائنڈ آف ہیٹ جو ہمیں ہو رہی ہے، اگر آپ نے بجلی بند کر دی ہے تو ان اے وے دس از جو آپ مطلب ہے کہ یو نو اٹس اے ہیومن رائٹس وائلیشن. the state is not providing the basic thing to the public in this heat. اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹ ریچ کریں تو پچھلے اگر یہ 2007 8 9 11 سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو رہا ہے، تو اگر اس وقت تک آؤٹ ریچ نہیں ہو سکی، what are the chances کہ اب سکسیس ہوگی ان کو؟
ایک تو یہ کہ جو پہلا آپ کا کویشچن ہے وہ یہ کہ اس وقت بھی جو پاور ڈویژن ہے اس کے اور نیپرا کے درمیان اس پہ کافی سیریس اختلافات ہیں. نیپرا کا یہ کہنا ہے ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ. تو نیپرا کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ جو ان کا قانون ہے اس کے مطابق اس کی وائلیشن ہے. اور وہ پچھلے دنوں ایک ہیئرنگ میں یہی سوال پوچھا گیا تھا چیئرمین نیپرا سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو جو ڈسکوز ہیں ان کو جرمانے کر رہے ہیں اس کے اوپر وائلیشن کے اوپر. جی جی. اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ جاری رکھے تو وہ پھر ہمارا جو قانون ہے نیپرا کا جو لا ہے اس کو امینڈ کر لیں, لیکن جب تک نہیں ہوتا ہم یہ کرتے رہیں گے. یعنی وہ اپوز کرتے رہیں گے. وہ کر رہے ہیں. اور وہ جو فارمر چیئرمین نیپرا تھے توصیف فاروقی صاحب, وہ ڈفرینٹ فورمز کے اوپر ایون اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی کہتے تھے کہ یہ وائلیشن ہے, ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. لا منسٹری کیا کہتی ہے؟ لا منسٹری جو ہے وہاں ایک میٹنگ میں لا منسٹری کے ایک نمائندے کو بھی انہوں نے بلایا تھا اسی کے اوپر. تو اس سے بھی ریسنٹ بات ہے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے بلایا تھا. اور وہ بھی تو یہی گورنمنٹ تھی نا جی, پی ڈی ایم والی. جی اسی کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں انہوں نے بلا کے تو ان سے رائے لی تھی کہ آپ بتائیے اس کے ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ کے اوپر. تو لا منسٹری کا جو نمائندہ تھا اس نے بھی کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور یہ بالکل غیر قانونی ہے. مگر یہ کہ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو 2 گھنٹے بھی زیادہ دیں تو ہمیں تو اتنے ارب کا نقصان ہو جائے, اتنے کروڑ کا نقصان ہو جاتا ہے, پیسہ نہیں اور تو پیسے ہے نہیں. اور وہاں بیسیکلی جو ہے نا ایک میں نے جو میٹنگز میں دیکھا وہ کہتے ہیں جی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ سرکاری, جیسے ہم کہتے ہیں یہ سرکاری چیز ہے, یہ مفتی ہے, تو وہ مفتہ سمجھ کے لگے ہوئے ہیں. مطلب عبادت گاہوں میں بھی ایسے ہی ہے. دوسرا جو گنڈاپور صاحب کا مسئلہ ہے وہ جو ہے ان کے جو ایریاز جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں ڈی آئی خان سے, وہاں میسیو چوری ہے. یہ مجھے بتائیں آپ کہ جو چوری ہے آئی ووڈ اسیوم کہ اٹ از جو لوگ نہیں پے کر سکتے. کنڈا سسٹم بھی ہمارا ہے, بہت سارے جو غریب ایریاز ہیں وہ کنڈا سسٹم کرتے ہیں. تو یہ جو زیادہ تر جو ریونیو بیسڈ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, از اٹ ان پورر سیکشنز اور از اٹ اکراس دا بورڈ؟ اس میں تو کیونکہ اگر آپ ہر ایک گرڈ اسٹیشن کو سپریٹ کریں تو بیکاز جب آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو وہ غریب لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں غصے میں, کیوں آئی ڈونٹ سی اینی بڈی جو کہ اپنی گاڑی میں آ کے تو پروٹیسٹ کرے گا. تو یہ وہ ایسا ہی ہے کہ یہ اس پہ شاید بائفرکیشن انہوں نے نہیں کی ہوتی, اینڈ دیٹ از نیسیسری. جی, تو وہ یہ کہ وہ پھر اکراس دی بورڈ ہی لگا دیتے ہیں جس میں غریب لوگ جس کو ویسے ہی شاید 50 یا 100 یونٹ کنزیوم کرتا ہوگا وہ بھی رگڑے میں آ جاتا ہے, جس کو حکومت جو ویسے سبسڈی دیتی ہے, اور جو دوسرے ہیں وہ تو جو دیتے نہیں ہیں تو وہ تو کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتے ہیں. یعنی انہوں نے اگر نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے انہوں نے سولر پینل لگائے ہوئے ہوں, پر غریب آدمی تو وہ بھی نہیں لگا سکتا. تو یہ ہے زیادتی ویسے. اور اس کے لیے جیسے چیمہ صاحب نے کہا کہ ان کو مل کے کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی. بہت عرصے سے لگے ہوئے, میں نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں پچھلی میں دیکھا جو سینٹ کی تھی, اس میں ایک بہرام تنگی صاحب سینیٹر تھے, انہوں نے تحصیل تنگی میں بہت ایفرٹ کی. وہ کہتے رہے کہ جی چوری رکھوائیں, اور کوشش بھی کی, میٹرائزیشن کروائی, بڑا زور دیا انہوں نے. بٹ لٹل افیکٹ بیکاز مگر اس کا انفلیشن آپ دیکھیں اتنی زیادہ ہے. آپ یہ کہ پھر میں اگر کرتا ہوں تو لوگ جو ہیں بل بھی دے دیتے ہیں, میٹر لگوا لیے, پھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوگ میرے گلے میں پڑتے ہیں آ کے. نہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہماری جو انکم ہے وہ شرنک کرتی جا رہی ہے پچھلے 4-5 سالوں سے, اور یہ جو بلز ہیں جو یوٹیلیٹی ٹیرفس ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ جو ہوتا ہے نا, جو آپ جو چیمہ صاحب کہہ رہے تھے آؤٹ ریچ, وہ کس بیسس پہ آؤٹ ریچ کریں گے جب بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ اور میں یہ پہلے پروگرام سے پہلے ڈسکس یہی کر رہے تھے کہ یورپ میں بھی وہاں تو سردیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ, تو اگر کوئی اسکواٹر ہو کسی گھر میں ہو, یا کوئی رینٹ بندہ نہ دے سکے, اپنے کوئی جاب نہ ہو یا رینٹ پورا نہ دے سکے, تو دا کمپنی کین ناٹ سوئچ آف دا الیکٹریسٹی بیکاز اس سے پھر اس کی موت ہو سکتی ہے. سو دیر از دیٹ ہیومن رائٹس سارٹ آف وائلیشنز. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین.
वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। चीमा साहब, आपके पास मैं आऊँगी कि ये जो हल सोच रहे हैं और यू नो टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सेक्टर, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जैसे कि आप पहले प्रोग्राम में भी हमें बता चुके हैं। डू यू थिंक कि ये जो टैरिफ इक्वलाइजेशन पॉलिसी है जो चली आ रही है सिंस बिफोर कैस्क वाज प्राइवेटाइज्ड, और जब वापडा ही सारा जो आप बता रहे थे आपके सप्लाई सारा कुछ करता था, उस वक्त तो टैरिफ इक्वलाइजेशन पॉलिसी की शायद सेंस थी। डज दैट मेक सेंस टुडे बिकॉज देयर इनपुट कॉस्ट्स आर डिफरेंट? इस तरह है जी कि जो नेपरा है जी, वो सबका डिफरेंशियल टैरिफ डिटरमिन करता है, ये ज़हन में रखिएगा। ओके, यानी कि सब के सब जो हैं ऑल डिस्कोज जो 10 हैं वो अपनी अपनी टैरिफ पिटिशंस देते हैं, अपने अपने खर्चे बीच में बताते हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं और सबको डिफरेंशियल टैरिफ मिलता है। सही। इसके बाद क्योंकि नेशनल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि हमने इसे जो है वो यूनिफॉर्म रखना है, तो फिर वो क्या करते हैं कि जिनका टैरिफ कम है उसे बढ़ाते हैं, यानी कि उन कंपनीज को जो आप समझ लीजिए कि ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वहाँ के कस्टमर्स जो हैं वो फिर इन एफिशिएंट एरियाज या कंपनीज हैं उनके कंज्यूमर्स को वो अंडर राइट करते हैं, सब्सिडाइज करते हैं। आधे यानी कि टोटल आधा लोड जो है वो ये ले लेती हैं और बाकी आधा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान देती है। तो ये एक पॉलिसी है जिससे कभी फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। और दूसरी बात ये है कि कोई वजह नहीं है कि जो इनएफिशिएंट कंपनीज हैं या वो कंपनीज जिनका टैरिफ ज्यादा है जो वजह हो कि वो किसी सूरत भी अपने आप को बेहतर करें। इसलिए डिफरेंशियल टैरिफ जो है ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई प्रोविंस चाहती है कि उसके कंज्यूमर्स जो हैं वो कम दें तो वो पिच इन कर सकता है, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो है उनके पास जो फाइनेंशियल डेप्थ है वो मौजूद है। ये दुरुस्त करेंगे तो आगे चलेंगे, वरना हम चल नहीं सकते। होता क्या है कि आप सब्सिडीज दे के जब सब्सिडीज दे देते हैं जो गेपिंग वुंड्स होते हैं वो छुप जाते हैं, उनको फिर कोई दुरुस्त भी नहीं करता, उसका मुदावा भी नहीं होता और बिजनेस एज यूजुअल होता है। इसलिए ये चेंज आनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो की थी कि क्या ये प्राइवेटाइजेशन के रास्ते में इम्पेडिमेंट है? बिल्कुल है, इसलिए कि जो भी इसे खरीदेगा वो एफिशिएंसीज बढ़ाएगा और उसी में कमाएगा। तो जब यूनिफॉर्म ही होना है तो उसे क्या जरूरत है? बहुत सारे इश्यूज हैं, ये दुरुस्त होने चाहिए, जरूरत होनी चाहिए। जी घुमन साहब, योर व्यूज ऑन दिस? ये चीमा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं मीटिंग्स में कंपनीज के डिस्कोस के जो सीईओज आए होते हैं तो वो भी बस ऐसा ही होता है कि जी इधर इतना लॉस है, इतना लॉस है, इतना लॉस है, वो डाल देते हैं। वही इसलिए तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करते। भाई ये तो फेडरल गवर्नमेंट जाने, सर्कुलर डेट जाने, और फिर सर्कुलर डेट जो है वो भी हम जैसे लोगों ने जो पे करते हैं उन्होंने ही देना है। वो तो देते, वो तो बिल असल बिल नहीं दे रहे, तो वो इसका उन्होंने क्या देना है? ये एक बहुत बड़ा इशू है। And they need to sit down and first resolve this, right? जी, इसको जो है, और डिफरेंशियल टैरिफ तो लाजमी होना चाहिए जैसे नेपरा डिटरमिन करता है। और मुझे याद है जब डिफरेंशियल टैरिफ का आपका मकसद ये है जिस कंपनी का जितना है, जितना उसकी कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, उसी के मुताबिक उसको वो लोग उस एरिया के लोग दें। ये नहीं कि अगर कोई बंदा सिंध में या कोयटा में बैठा हुआ है और उसका बंदा इस्लामाबाद में जो कंज्यूमर बैठा है वो पे भी सही कर रहा है, वो बिल देकर। तो इसके लिए इनको एक बड़ी समझदारी की। और दूसरा ये चीमा साहब ने ये भी एक सवाल आपसे इस वक्त पूछिए बिफोर यू कंटिन्यू। सवाल ये है कि इस पे मैंने तो कहीं अखबारों में नहीं देखा कि इस पे कंसिडर भी हो रहा है। आई मीन व्हाट आई हेयर इज़ कि जी चलो जी वो सोलर पैनल्स लगा लो जी, फलां मतलब है कि मोर जनरेशन कर लो, हमारी जी ट्रांसमिशन विकेट नहीं कर सकती, ऑब्सोलीट हो गई है, उसको हम कर लें। मैंने कभी टैरिफ डिफरेंशियल एज अ पॉलिसी पे कोई मैंने वो नहीं देखा, कोई डिस्कशन नहीं सुनी, कोई कंसिडरेशन नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना। हालांकि वो जो CCOE है एनर्जी की जो है उसमें भी कभी नहीं सुना।
جی ایسے ہی ہے. اس کی وجہ Why is that, ہاں اس کی وجہ یہ کہ چونکہ زیادہ تر جو اس طرح کی ڈیبیٹس ہیں وہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں نا اس کو اوریجنیٹ کرتے ہیں. پر پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اگر ان کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے تو بل دے رہے ہیں اور بجلی بحال نہیں ہو رہی, مگر جو جتنی چوری ہو رہی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ سارے ان کے ووٹرز ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک بٹ ڈو یو ایگری دیٹ یہ جو چوری بھی ہو رہی ہے یا جو انہوں نے پیونیٹیو ایکشن لینا ہے, ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ بھی کرنی ہے, اٹ شوڈ بی ان منتھس وین اٹ از ناٹ دا ٹیمپریچر از ناٹ لائک یو نو انٹینس ہیٹ, تاکہ لوگ بیچارے مطلب ہے کہ یہ تو فیٹیلٹیز ہو سکتی ہیں اس سے. یہ بالکل صحیح ہے. یہ اس پہ البتہ حکومت کو سوچنا, پر حکومت کا بھی ایک جو کٹی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ کتنا دے, مطلب یہ کہ چوری بھی اب کر رہے ہیں اس کو بھی اب دینے چلیں گا. مجھے یاد ہے ایک رمضان میں ہم نے کہا جی کہ رمضان میں جو ہے جو ایریاز ہیں اس میں 2 گھنٹے کے لیے سحری کے وقت بھی اور افطاری اور جو تراویح کے وقت کر دیں. پتہ نہیں 26 کے 30 ارب روپے کا جو تھا وہ امپیکٹ تھا, تو کسی نے دیا نہیں, وہ سرکل ڈیٹ میں جاتا ہے. تو یہ ایشو ہے اس کا. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویل گو ناؤ ٹو وسیم اقبال صاحب. وہ ان کی بیٹ ہے بزنس ریکارڈر میں, بیٹ ہے ان کی پیٹرولیم اینڈ گیس سیکٹر. وسیم صاحب, گیس سیکٹر میں تو کوئی ٹیرف ڈفرینشیل نہیں دیتی گورنمنٹ, اینڈ یٹ دا سیکولر ڈیٹ از رائزنگ ریئلی فاسٹ. وائی از دیٹ؟ گیس سیکٹر کے اپنی کمپلیکیشن ہے. اگر آپ اسٹارٹ کریں اس سے کہ جو سورس آف سپلائی ہے گیس سپلائی, وہ 2 طریقے ہیں. ایک لوکل گیس ہے اور ایک ہم امپورٹ کرتے ہیں RLNG. اینڈ دی ڈفرنس ان دیئر انپٹ کاسٹ از ویری ہیوج. اب ڈومیسٹک گیس جو ہے اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جو پروونسز ہیں جہاں پہ یہ پروڈیوس ہو رہی ہے, سندھ ہو گیا, KP ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ رائٹ جو ہے یہ جو گیس کا وہ ہمارے پاس ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے 157 آرٹیکل کو کوٹ کرتا ہے کہ ہمیں دینا چاہیے, نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے نا جو جہاں پہ گیس پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے پنجاب, آپ جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا اس کو جو کریں. دوسرا جو ہے RLNG, آپ کو پتا ہے قطر کے ساتھ لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہوا تھا پہلا. جی, تو اس کے اندر تو تقریباً 2 ایگریمنٹ ہوئے تھے قطر کے ساتھ لانگ ٹرم. پہلے تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا تھا 2016 کے اندر فروری میں, کافی سنا تھا پھڈے تھے, بٹ انہوں نے وہ ریڈیکٹڈ, وہ ریڈیکشن جو ہے ریڈیکشن کو وہ نکال نہیں سکتے ہیں بیکاز the Qatari government has refused. بالکل, وہ ایگریمنٹ کی کاپی ابھی بھی پڑی ہے پاکستان اسٹیٹ آئل کی ویب سائٹ پہ, اور ایز اٹ از ریڈیکٹڈ ہے. اور کوئی میرے خیال میں خان صاحب کی گورنمنٹ wanted to take them to court. قطر نے کہا we don't allow you to do that, it's part of the agreement. اچھا, کچھ تو وہ قطر سے آ جاتے ہیں اور کچھ جو نا وہ خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا مجھ سے پوچھو, میں responsible because he knew it would never get to court. بالکل اسی طرح. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا لانگ ٹرم تو why is the secular debt so high, مطلب ہے کہ بہت زیادہ کمپوننٹ ہو گیا. جی, اس کے اندر تو ایک تو یہ ڈفرینس آ جاتا ہے لوکل گیس اور RLNG کا. پھر اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں 2013 سے لے کے 18 تک جو ہونی چاہیے تھی, ریوائز ہونی چاہیے تھی اس کے پرائسز, ہاں, تو وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے وہ PML نواز وہ جو ہمارے نواز شریف صاحب کی انہوں نے جو ہے نا اس کو ٹیرف کو ریوائز ہی نہیں کیا اس میں. جی, اور اس کے علاوہ جو ان اکاؤنٹڈ فار گیس ہو گیا کہ آپ کے جو ٹرانسمیشن لاسز ہے گیس کے, جو الیکٹریسٹی میں بھی کتنے ہیں جی, جو ٹرانسمیشن لاسز کتنے ہیں؟ وہ تو ان کو 3% تک الاؤ کیے, اس سے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ کمپنی کے اپنے کھاتے میں جاتے ہیں. لیکن کتنے 17-18% نہیں, ٹرانسمیشن لاسز تو اتنی کوئی 3 ان کو الاؤ کیے, مگر وہ اس کے قریب ہی رہتے ہیں. تو ہمارے بھی اسی طرح ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں اگر لاسز کریں وہ تقریباً جو الاؤ کرتا ہے اوگرا جو ہمارا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی, وہ 6.3% کرتا ہے. جو ہمارا جو ہے SIGC, بہت سارے دے بلو اپ آلسو, بلوچستان میں تو بڑے قصے بھی ہوئے ہیں ٹیرر. بالکل, اس کے اندر SIGCL جو ہے اس کے اندر ابھی بھی 15% ہے, وہ اس کو کم نہیں کر سکے. SNGL جو سوئی صدرن گیس جو سندھ کو اور بلوچستان کو جو کیٹر کرتے ہیں, تو وہاں پہ لاسز جو 15% ہے. جو سوئی نادرن ہے, جی,
اور سوئی ناظرن ہے وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ 5% ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کافی ہائی ہے. کرک جو ہے کے پی کے اندر ان کے کافی ہائی تھے 27%، تو وہ جو انہوں نے کافی جو ہے نا ریڈیوس کیے ہیں، لیکن اوور آل جو ہے نا ابھی ایسا جو ہے نا وہ نہیں کرتے. the final your recommendation is کہ دونوں جو گیس کی پرائسز ڈفرینشیل ہے اس کو آپ ویٹڈ ایوریج کاسٹ کریں which will ایگزیکٹلی یہی ہے. اور یہ فنڈ کی بھی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر آئی ایم ایف کی بھی، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی بھی، کہ آپ اس کو فلی امپلیمنٹ کریں. انہوں نے بھی امپلیمنٹ کیا ہے لیکن فلی نہیں کیا. مجھے یاد ہے وہ جو عاصم حسین صاحب ہوتے تھے، وہ انرجی منسٹر پیپل پارٹی 2008 اور 13 کے درمیان، جی وہ بھی یہی کرتے تھے، بٹ ہی couldn't manage it either. پھر ان کے اوپر کیسز ابھی تک نہیں ہو سکا. That's sad. چیمہ صاحب، آپ going forward, what are your recommendations? The one or two major جو آپ کرنا چاہتے ہیں. میں جلدی سے آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ویکاک کا بل جو ہے وہ پاس ہو چکا ہوا ہے، اب لا کا حصہ ہے، صرف امپلیمنٹیشن رہ گئی ہے. شاید اس کے لیے رولز بنانے ہیں، اس کے لیے امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ول ہوگی جو اسے کر لے گی. اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے ایک وہ آڑے آتا ہے، لیکن اسے بھی سرپاس کیا جا سکتا ہے. رائٹ، یہ ویکاک آپ کہہ رہے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس، رائٹ؟ سو دیٹس واٹ از ویکاک جو ہے آنسر یہی ہے. کچھ بہتری اس سے آئے گی، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ جو کم استعمال کرنے والا ہے وہ مار کھائے گا، اسے بہت زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، اور جو زیادہ استعمال کرتا ہے اسے فائدہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ایل پی جی کی انجیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایز دی پور مین فیول جو انڈیا میں ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا. یہ تو ہو گئی گیس کی بات. اب آتے ہیں ہم بجلی کی طرف. دیکھیں میری ریسرچ کچھ بتاتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جن ایریاز میں پاور سیکٹر نے انویسٹمنٹ کی وہاں حالات بہتر ہیں. نمبر 1، جن اضلاع میں پر کیپٹا انکم نیشنل جو ایوریج ہے اس سے نیچے ہے، جس سے اس سے بہتر ہے، وہاں ہمارے آپریشنز بہتر ہیں، یعنی کہ بلز کی پیمنٹ بھی ہوتی ہے، لاسز بھی نہیں ہوتے، اور جہاں پر کیپٹا انکم نیشنل ایوریج سے نیچے ہے وہاں مار کھائی جاتی ہے. اس کے بعد HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو جب میپ کیا جائے تو نیشنل ایوریج سے جو بہتر ہیں وہاں ہمارے آپریشنز بہتر ہیں، جو نیچے ہے وہاں بری حالت ہے. جی بہت ایک سیریس ایشو ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ. اسے جب پلاٹ کیا پتہ یہ چلا کہ جن ایریاز میں ریٹ گورنمنٹ کی بہتر ہے وہاں سب ٹھیک ہے، اور باقی جن ایریاز میں ریٹ ویک ہے، جو بدقسمتی سے پورے سندھ، پورے بلوچستان، پورے خیبر پختونخوا پہ محیط ہے، وہاں یہ سارے تو مقصد کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی پڑے گی. اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کٹھی بیٹھے گی اور اس ناسور کو، یعنی کہ بلز نہ پیمنٹ کرنے کا کلچر اور چوری کرنے کو یہ سب کچھ رک سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بل چاہیے، اور اس کے انفارچونیٹلی ایک اور چیز چاہیے جو بازار سے نہیں ملتی، وہ ہے کمپٹنس. جب تک کمپٹنس شامل نہیں یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی. جی یہ سب کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے. جی بچیمہ صاحب، اگر آپ یہ دیکھیں پچھلے سال ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ تھا کہ جو پاورٹی لیولز اس ملک کے ہیں وہ 41% ہو گئے ہیں، وچ از کمپیٹنگ ود سب سہارا افریقہ. تو جب اتنے زیادہ ہو جائیں، جیسے کہ آپ کی اسٹڈی نے بتایا کہ جہاں غربت ہے زیادہ وہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ بھی کم ہے ان ٹرمز آف پیمنٹ آف بلز. گھومن صاحب 1 منٹ اینڈ دین ویل کم ٹو وسیم صاحب. صحیح انہوں نے کہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اب یہ حکومت جو فیصلہ کیا تو نہیں ہے لیکن کرنے جا رہی ہے کہ سول آرم فورسز جو ہیں جس میں رینجرز ہیں اور ایف سی رینجر جہاں جہاں سندھ ہے یا پنجاب میں تو رینجر ہیں اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں they are going in for law with serious law enforcement. تو وہ ان کو اب ساتھ لگائیں گے تاکہ چوری رکے، کیونکہ وہ پولیس کے کہنے پہ تو کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. Right, but Guman Sahab, again, as I just mentioned, if the poverty level is so high, if inflation is so high, اگر آپ اس میں بلز بڑھاتے چلے جائیں گے، میرے خیال میں کیپیسٹی ٹو پے بھی ایک چیز ہوتی ہے. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ گیس. گیس کے اندر تو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ ویکاک جو یہ کہہ رہے تھے وہ وہی طریقہ ہے کہ جو اس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے 3.2 ٹریلین جو تک پہنچ گئے.
یہ اس 2 کو جو 3 کم سال میں ہی کرنے کا پڑا ہے، یہ تو پہلے تو نہیں تھا نا. جی بالکل اسی طرح. اور یہ جو لوکل گیس ہے یہ کتنی تک ڈیمانڈ میٹ کر رہی ہے آج کل؟ یہ تقریباً جو ہے نا اب اس کی پروڈکشن آپ دیکھیں نا کہ ایئرلی جو ہے نا 10% جو ریڈیوس ہو رہی ہے تو اس ٹائم اور ہماری جو وہ کنزمپشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو جو اگین گیس کی لوڈ شیڈنگ ونٹرز میں بہت ہوتی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے. اوکے، اب کنٹری ایریاز میں تو obviously there is need for جی جلدی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف غریب نہیں ہے، اب جائیں بہت بڑے محلات میں 10-20 اے سی لگے ہوئے ہیں، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چل رہے ہیں. آپ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ جیسے کہ جو انہوں نے اسٹڈی کی ہے نا بشارت چیمہ صاحب نے، کہ جہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے وہاں بیسکلی مور ایفلوئنٹ ایریاز ہیں، جہاں پڑھے لکھے بھی ہیں، ایفلوئنٹ بھی ہیں. یو آر رائٹ، دیر آر ہول ایریاز آف ایون دا رچ جو کہ کرتے ہیں اور اپر مڈل انکم کے کرتے ہیں. مگر میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو پاورٹی لیول ہے وہ آفٹر کووڈ اٹ ہیز بین آن اے اسٹڈی ڈکلائن. ہماری جو کیپیسٹی ٹو پے فار آر بلز، ٹو پے فار بیسک فیسلٹیز جو ہے، اور یہ بیسک میں آتا ہے یہ الیکٹریسٹی اور گیس، یہ نہیں رہا. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں چیمہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، آؤٹ ریچ کٹھے بیٹھ جائیں سب کچھ. بٹ میری جو رائے ہے وہ یہ بھی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیل ود دا پاورٹی لیولز دیٹ آر ویری ویری ہائی ان دس کنٹری. آئی مین 41% از نو جوک. آئی مین دس از جسٹ انکریڈیبل. ہم تو اس پوزیشن میں نہیں تھے، اور ہم اس پوزیشن میں اس واسطے پہنچے بیکاز ہماری پالیسیز بہت فلاڈ تھیں، انکلوڈنگ پاور سیکٹر کی پالیسیز، ہر چیز جو ہے. تو خواتین حضرات آپ نے سنا بہت سارے ایشوز ہیں اس سیکٹر میں، بٹ اے لاٹ آف دیم ون جیسے کہ چیمہ صاحب نے بھی کہا، ہمیں جو ٹیرف ڈفرینشیل ہے وہ ہم کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا. دیٹ پالیسی ڈفرینشیل جو آپ سبسڈیز دیتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہے، دیٹ از نو لانگر فیزیبل. ویل اٹ نیور واز فیزیبل ونس دے ہیڈ دیز 10 ڈسکوز. اور دوسری بات جو ہمیں کرنی پڑے گی کہ ٹھیک ہے اٹس ویری ایزی ٹو کنڈیم، جو گنڈا پور صاحب نے جو جس طرح جو ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا یا جس طرح انہوں نے وہ جا کے تو ٹیک اوور کیا ہے، وہ جو فیڈرل ورسز پروونشل ہو گیا ہے. بٹ آئی تھنک ان دیٹ ایسپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اٹ واز ہیومن رائٹس وائلیشنز. دیر ور پیپل ان دیٹ ایریا ہو مسٹ ہیو یو نو دی اولڈ دا ویری ینگ، مطلب ہے کہ وداؤٹ الیکٹریسٹی ان دس ہیٹ دے مسٹ ہیو بین ڈیتھس. وہ تو ہماری کوانٹیفائی نہیں ہوئی ہیں. سو دیر از اے نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن انسٹیڈ آف جسٹ playing politics in one sense. There is a need to sit down instead of rejecting کہ جی وہ گنڈر پور صاحب ساری غلط حرکتیں کر رہے ہیں. There is a need to look at why he is doing it, how many fatalities already ہو گئی ہیں، اور آپ اس کے بیسس پہ پھر آگے چلیں. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.